دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میخانہ ولایت، گزشتہ جمعہ المبارک میں شان اولیاء بزبان مصطفیٰ اس عنوان سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے جو اللہ کے ولیوں کی شان ہے، جو مرتبہ اور مقام ہے، وہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے بیان فرمایا۔ اس موضوع پر احادیث اور قرآن کی روشنی میں چند آیات اور چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
निगाह अनायत से औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की तवज्जुहात से आज भी इंशाअल्लाह इसी मौजू पर और ख़ास कर इमाम सालिकीन दलील सालिकीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन हज़रत दाता अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया पेश किया जाएगा। आज दाता की बारगाह में लाहौर की सरजमीन में दाता पाक का उर्स पाक हो रहा है और इंशाअल्लाह उनका जिक्र पाक करके हम भी उस उर्स में शामिल होंगे। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ये हमारे लिए रोशनी का मीनार हैं, हदायत के सितारे हैं। इन औलिया अल्लाह से हमें ईमान की दौलत और फिर इनके वजूद से हमारे ईमानों की हिफाजत हुई है। इनका जिक्र बायस बरकत, कफारा सय्यात, रहमतों का मूजिब, और जिस मुकाम पर इनका जिक्र होता है बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जिक्र सालिहीन इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा। जहां सालिहीन का, नेक लोगों का, अबरार का, औतार का, औलिया का, अखियार का जिक्र होता है वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नाज़िल होती हैं। जिस जगह जिस मुकाम पर इन औलिया का जिक्र हो वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नाज़िल होती हैं और जहां ये खुद सोए हुए हों वहां रहमतों का आलम क्या होगा। हज़रत दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी तालीमात के हवाले से, आपकी किताब कश्फुल माजूब के हवाले से इंशाअल्लाह और आपके रोज़ा मुबारक, आपकी कब्र अनवर के हवाले से चंद बातें इंशाअल्लाह बयान करेंगे, सुनेंगे और अपने ईमान को जिला बख्शेंगे। कबल इससे कि मैं आप पर चंद बातें अर्ज करूं, एक बुनियादी मसला वो अर्ज करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कब्रों में चले गए हैं, अब वहां जाने की क्या जरूरत है। माअज़ल्लाह वो मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, तबाह बर्बाद व फना हो चुके हैं। इस मौजू पर गालिबन 2 जुमे कबल में मौत व हयात के फलसफे में गुफ्तगू कर चुका हूं। एक बात अर्ज करके फिर बात को आगे ले चलता हूं। हयात एक सिफत है, अल हयात व सिफातुन। हयात एक सिफत है जो इंसान के समा, बसर, इरादा को तकवीयत पहुंचाती है। ये लफ्ज कहने कि हयात रूह और जिस्म की मोहताज है, जिस्म और रूह आपस में अगर इकट्ठे रहेंगे तो हयात रहेगी, अगर जिस्म से रूह जुदा हो जाएगी तो हयात नहीं रहेगी। ये फलसफा ना अकली फलसफा है और ना ही कुरान और सुन्नत का ये मसला है। अगर ये कहें कि रूह और जसद के मलाप का नाम हयात है, जिंदगी है, जीस्त है, अगर रूह जिस्म से जुदा हो जाए, रूह जसद से जुदा हो जाए तो जिंदगी बाकी नहीं रहती,
تو پھر سوال کیا جائے گا اللہ رب العزت تو روح سے بھی پاک ہے اور جسم سے بھی پاک ہے. اللہ رب العزت روح سے بھی پاک ہے، وہ خالق روح ہے. روح امر ربی ہے، رب نہیں. یسألونک عن الروح قل الروح امر ربی. محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو انہیں فرما دیجئے الروح من امر ربی. یہ بھی نہیں کہا امر ربی ہے، اس کے امور میں سے، اس کے امروں میں سے ایک امر ہے. تو اب اللہ رب العزت کی حیات کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ الحی القیوم، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. تو اگر حیات کو روح اور جسم کے ساتھ، جسد کے ساتھ مقید مانا جائے تو پھر اللہ رب العزت کی حیات ثابت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کی حیات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ وہ روح سے بھی پاک ہے اور جسد سے بھی پاک ہے. وہ جسد کا بھی خالق ہے، جسم کا بھی خالق ہے اور روح کا بھی خالق ہے. روح کا بھی خالق ہے، روح کو پیدا کرنے والا ہے، امر کن سے روح کی تخلیق کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات وہ حی ہے، قیوم ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم موت و حیات کے فلسفے کو سمجھ نہیں پائے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو انسان جسد رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے اور اس کے اندر روح رکھتا ہے وہ زندہ ہے. اگر صرف روح ہے تو پھر بھی وہ حیات نہیں ہے. تو میں پھر سوال کرتا ہوں کہ جو ملائکہ ہیں یہ تو انسانی وجود نہیں رکھتے، وہ بھی زندہ ہیں. تو حیات روح اور جسد کا نام نہیں، صرف وہ حیات جو یہاں کی دنیا کی حیات ہے، وہ حیات اور انسان کی جسم کی، اجسام کی حیات ہے، اسباب کی حیات ہے. اس حیات کے لیے اس برزخ، اس جو دنیا کی حیات ہے، عالمی اسباب کی حیات ہے، اس کے لیے جسم اور روح کا ہونا ضروری ہے. جو انسان عالم ارواح میں ہے وہاں کی حیات مختلف، عالم اجسام کی حیات مختلف اور عالم برزخ کی حیات مختلف ہے. یہ روح کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر، انسان کے جسم کے اندر، انسان کے کھول کے اندر ایک روشن چراغ ہے. اور اولیاء اللہ کی ذاتیں، یہ بزرگان دین کی ذاتیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کی ذاتیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے مرد اور عورت جب وہ نیک اعمال کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم انہیں حیات طیبہ عطا کر دیتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کر دیتے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ حضرت داتا علی اجمیری، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی حیات کیسی ہے؟ تو ایک مثال دے کر بات واضح کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں سے ہوتی ہوئی بات ہمارے قلوب تک پہنچ جائے. چراغ ہے، چراغ، لالٹین، چراغ، دیا، گھر کے اندر، کمرے کے اندر ہم جلاتے ہیں، روشنی دیتا ہے، کمرے کو روشن کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے. اسی دیے کو، اسی چراغ کو ہم اٹھا کر کسی تاک کے اندر، کسی دیگ کے اندر رکھ دیں، اس چراغ کے اوپر، اس دیے کے اوپر ایک تاک رکھ دیں، ایک دیگ رکھ دیں، تو کیا ہوگا؟ اب وہ چراغ، وہ دیا بجھے گا نہیں، اپنی روشنی کو ختم نہیں کرے گا، اپنی نور کو وہ ختم نہیں کرے گا. پہلے اس دیگ سے باہر تھا، کمرے کے اندر تھا تو باہر رہ کر روشنی دیتا تھا. اب دیگ کے اندر جا کر، تاک کے اندر جا کر، فانوس کے اندر جا کر
اس کی روشنی کرنوں کی صورت میں باہر آ رہی ہے، کرنوں کی صورت میں باہر آ رہی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جب زمین کے اوپر رہتے ہیں تو پھر بھی روشنی دیکھتے ہیں، اور جب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو جس طرح چراغ دیگ کے اندر چلا جاتا ہے روشنی دیتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ بزرگان دین قبر کے اندر جا کر بھی روشنی دیتے ہیں۔ پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ جو چراغ ہے ممکن ہے کہ دیگ کے اندر جا کر اس کی روشنی مدھم ہو جائے، کم ہو جائے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی حیات کے بعد بھی، قبر کے اندر جانے کے بعد بھی ان کے نور، ان کی روشنی مدھم نہیں ہوتی۔ جب ظاہری حیات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں تو چند سال ان کی روشنی ہوتی ہے، اور جب قبر کے اندر جاتے ہیں تو ان کی روشنی دائمی ہو جاتی ہے۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات زمین کے اوپر رہے ہیں، روشنی دیتے رہے ہیں، اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی وہ دیتے رہے ہیں، ہدایت کا چراغ جلاتے رہے ہیں۔ زمین کے اوپر انہوں نے 65 سال، آپ کی حیات مبارکہ 65 سال زمین کے اوپر انہوں نے جو روشنی، جو دیا جلایا ہے اپنے وجود سے، ان کے وجود کی روشنی جو پھیلی ہے وہ 65 سال ہے، اور قبر کے اندر 968 سال ہو گئے ہیں۔ 968 سال ہو چکے ہیں، قبر کے اندر سے روشنی آ رہی ہے، اور جب ظاہری وجود کے ساتھ تھے چند لوگ تھے، اور آج دیکھو اگر ان لوگوں کو روشنی نہیں ملتی، اگر ان لوگوں کو نور نہیں ملتا، ان کے قلوب کو تسکین نہیں ملتی، ان کے ذہنوں کو اطمینان نہیں ملتا، ان کے ایمانوں کو جلا نہیں ملتی، تو پھر داتا کے دربار پر جاتے کیوں ہیں؟ ہزاروں لوگ روکنے والے ہیں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، ممبر و محراب سے آواز آ رہی ہے، لیکن ان کے روکنے کے باوجود وہاں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو کیا معنی ہے کہ قبر کے اندر جا کر بھی وہ ایمان کا نور تقسیم کرتے ہیں اور زندگی کا سرور تقسیم کرتے ہیں۔ وہ داتا علی اجویری آج قبر کے اندر جا کر بھی جن کا نور لاٹے مار رہا ہے، اور اس نور کی روشنی قبر سے باہر آ رہی ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جو بینا ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کرتا ہوں کون دیکھتا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ کا نام نامی، اسم گرامی علی بن عثمان، آپ کا نام ہے سید علی بن عثمان حجویری جلابی۔ حجویری جلابی آپ کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ غزنی کے 2 شہر ہیں، ایک شہر ہے حجویر اور ایک ہے جلاب۔ آپ کی والدہ ماجدہ، حضرت داتا علی اجویری کی والدہ حجویر کی رہنے والی ہیں، اور آپ کے والد حضرت عثمان آپ جلاب کے رہنے والے۔ 2 محلے ہیں غزنی کے اندر، ایک محلے میں والدہ رہنے والی ہے اور ایک محلے میں والد رہنے والے ہیں، تو ان والدین کی نسبت سے آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ جو مشہور آپ کی نسبت ہے وہ ہے حجویری، داتا علی حجویری کہتے ہیں، جلابی کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ جو نسبت ماں کی طرف سے آئی ہے وہ معروف ہو گئی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ جو سید ہیں نا، سید، ان کی نسبت ماں سے چلتی ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے پیچھے۔ باقی تمام کائنات، تمام افراد کی نسلیں باپ سے چلتی ہیں، باپ سے چلتی ہیں نسلیں، لیکن جو سید ہیں ان کی نسل ماں سے چلتی ہے۔ تو داتا علی اجویری سید ہیں، حسنی سید ہیں، تو جس طرح ان کی نسل
ماں سے چل رہی ہے، اس طرح ان کی شہرت بھی ماں کے علاقے سے چل رہی ہے۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت، سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پہنچتا ہے آپ کا سلسلہ نسب، اور سلسلہ طریقت حضرت داتا علی اجویری کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ 9 ہی واسطے ہیں نسب کے، خون کے، اور 9 ہی واسطے ہیں طریقت کے، شجرے کے۔ آپ مسلکن حنفی ہیں، داتا علی اجویری مسلکن حنفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسلکن آپ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، مقلد ہیں داتا علی اجویری۔ لوگ کہتے ہیں تقلید جو ہے وہ شرک ہے، پتہ نہیں ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں۔ اگر تقلید شرک ہے تو جو تمہیں ایمان دینے والا ہے وہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، پھر تم نے ایمان کہاں سے لیا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ایمان کی دولت تقسیم کرنے والے ہیں یہی اولیاء ہیں۔ خواجہ اجمیری ہیں، داتا اجمیری ہیں، مجد الفسانی ہیں، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہیں، یہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ تو حضرت داتا علی اجویری یہ مسلکن حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ داتا علی اجویری نے کشف المحجوب کے اندر جو خواب بیان کیا ہے آپ سارے سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر چند دن میں نے قیام کیا۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا قبر پر رات کو، تو خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زیارت کروائی، میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کشف المحجوب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک گود میں ایک سفید ریش انسان کو اٹھا کر لا رہے ہیں، جس طرح بچے کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ تو میرے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون خوش قسمت ہے، کون نصیبے والا ہے جس کو آقا مولا تاجدار مدینہ اپنی گود میں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر یہ خیال آنا تھا، میرے آقا مولا نے میرے دل کے خیال کو بانپ لیا، جان لیا۔ فرمانے لگی علی اجویری جانتے ہو میں کس کو اپنی گود میں اٹھا کر لا رہا ہوں؟ یہ تیرا اور تیرے زمانے سارے کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ ابو حنیفہ ہے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی گود میں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اور آپ مسلکن حنفی، مسکنن آپ حجویری، اور مشربن جنیدی ہیں۔ مشربن سے کیا مراد ہے؟ جس حوض سے آپ اللہ رب العزت کی معرفت کا جام پیتے ہیں، وہ جنیدی، یعنی حضرت امام الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی کون ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر شبلی کے پیر و مرشد ہیں، اور مرید ہیں حضرت سری سکتی کے، داتا علی حجویری کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی جو آپ کے سلسلے کے بڑے، جس سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ مرید ہیں حضرت سری سکتی کے۔ سری سکتی کون ہیں؟ ایک بات ان کی کرتا ہوں، کیونکہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سری سکتی آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلا، سفر کرتا کرتا تھک گیا، تو صحرا کے اندر ایک درخت تھا اکیلا، میں اس درخت کے لیے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹا۔ جب میں اٹھا تو صحرا ہی صحرا ہے، کوئی بندہ بشر نہیں،
کوئی انسان نہیں وہاں جسے میں دیکھ سکوں، تو میں اٹھ کر بیٹھتا ہوں تو آواز آتی ہے کن مثلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آواز سنتا ہوں تو ایک طرف دیکھتا ہوں، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، پھر آواز آتی ہے کن مثلی، تم میری مثل ہو جا۔ میں دوسری طرف دیکھتا ہوں، کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے آواز آتی ہے تو میں غور تدبر کرتا ہوں، تفکر کرتا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں درخت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ درخت تو کہتا ہے میری مثل ہو جا، میری طرح ہو جا، تو اس کا مطلب کیا ہے، تیری طرح کس طرح ہو جاؤں؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں درخت سے مجھے آواز آتی ہے میری طرح ہو جا۔ کس طرح؟ تو میری مثل ہو جا کہ لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، پتھر کے بدلے میں انہیں تکلیف نہیں دیتا، میں انہیں راحت دیتا ہوں۔ لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں، میں انہیں چھاؤں دیتا ہوں۔ لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں، میں انہیں آکسیجن دیتا ہوں، ان کی حیات کا سبب بنتا ہوں۔ لوگ مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، میں انہیں راحت دیتا ہوں، انہیں آسانی دیتا ہوں۔ تو تو بھی میری طرح ہو جا۔ یہ درخت سے آواز آ رہی ہے کہ تو بھی میری طرح ہو جا۔ لوگ اگر تجھے تکلیف دیں، تجھے غم دیں، تجھے دکھ دیں، تو تو ان کے دکھ کے بدلے میں تو دکھ نہ دے، سکھ دے۔ اگر لوگ تجھے تکلیف دیں تو اس کے بدلے میں تو انہیں راحت دے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے درخت سے یہ آواز سنی نا تو میں نے پوچھا درخت تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بڑا حلم ہے، بڑی بردباری ہے کہ لوگ تجھ پر پتھر پھینکتے ہیں اور تو انہیں پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، اتنی ساری خوبیاں ہیں تیرے اندر، یہ بتا کہ اتنی خوبیوں کے باوجود تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنایا جاتا ہے؟ تجھے آگ کا، لکڑی سے آگ جلائی جاتی ہے، لکڑی آگ کا غذا بنتی ہے جس سے آگ بنتی ہے، تو تجھے آگ کے اندر جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال پر درخت جو ہے وہ بڑی نحیف آواز میں مجھے جواب دیتا ہے کہ سری سکتی میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری میرے اندر صفتیں ہیں کہ میں غم کے بدلے میں خوشی دیتا ہوں، پتھر کے بدلے میں پھل دیتا ہوں، پتھر کے بدلے میں چھاؤں دیتا ہوں، پتھر کے بدلے میں راحت دیتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک خامی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں وہ کون سی خامی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ درخت سے آواز آتی ہے اتنی خوبیوں کے باوجود ایک خامی ہے کہ جس طرف آواز چلتی ہے میں اس طرف ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ میرے اندر استقامت نہیں، میرے اندر استقامت نہیں، جنہیں لائی گلی ادھر نال چلی۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری خوبیاں ہیں، پھل دیتا ہوں، پھول دیتا ہوں، چھاؤں دیتا ہوں، راحت دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آگ میں جلایا جاتا ہوں۔ آگ میں اس لیے جلایا جاتا ہوں کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر استقامت نہ ہو تو اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں، ایک استقامت کی کمی جو ہے اسے جہنم کی آگ میں پہنچا دیتی ہے۔ وہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت داتا علی اجویری کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، آپ مشرباً جنیدی ہیں، یعنی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کے مرید ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو الفضل حسن ختلی ہے۔ داتا علی اجویری کے پیر و مرشد جو ہیں ان کا نام ابو الفضل حسن ختلی، یہ حضرت جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجویر میں پیدا ہونے والے ہیں اور اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آپ
لاہور ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں. اس وقت یہ بر صغیر پاک و ہند پاکستان اور ہندوستان نہیں تھا، یہ ایک ہی اسٹیٹ تھی جسے بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا. سارے لوگ اس میں رہتے تھے، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا. تو حضرت ابو الفضل ختلی نے اپنے اس مرید سے حضرت علی حجویری سے فرمایا کہ جاؤ تم ہندوستان کا سفر کرو غزنی سے. تو آپ عرض کرنے لگے اپنے شیخ کی بارگاہ میں، حضور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ ہندوستان میں جاؤ. ہندوستان میں پہلے میرے پیر بھائی وہاں موجود ہیں، آپ کے مرید حسن زنجانی وہاں پہلے مرید ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ حکم فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اور جاؤ سفر کرو. جس طرح حضرت خواجہ امکنگی حضرت باقی باللہ دہلوی کو حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ، اس طرح یہ بزرگ حکمت رکھتے ہیں، آنے والے وقت کو جانتے ہیں کہ کس علاقے میں کتنے کام کی ضرورت ہے. تو حضرت داتا علی حجویری اپنے شیخ کے حکم کے مطابق غزنی چھوڑتے ہیں، ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں. اور جب لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. لوگ ایک جنازے کو اٹھا کر لا رہے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ حسن زنجانی کا جنازہ ہے. پھر آپ اپنے شیخ کی اس روانگی کے حکم کی حکمت کو سمجھتے ہیں، اور حضرت داتا علی حجویری سمجھتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے کیوں حکم دیا تھا کہ ایک فرد جا رہا ہے اس کی جگہ دوسرا فرد پہنچے. آپ نے حضرت حسن زنجانی کے جنازے کو دیکھا. اس کے بعد آپ نے راوی کے کنارے اپنا ڈیرا لگایا. اس وقت کی جو تاریخ آپ مطالعہ کریں، اس وقت راوی بالکل اس کنارے سے گزرتا تھا، اب ہٹ گیا ہے دور. دریا اپنے رخ بدل دیتے ہیں. آپ نے وہاں قیام کیا. تھوڑے عرصے تک آپ اللہ اللہ کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے. اس کے بعد پھر وہ نور پھیلا، وہ روشنی پھیلی، اور لوگ جوک در جوک، گرو در گرو، امبو در امبو آپ کی طرف آنے لگے. مجلس بڑھنے لگی، اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، جنگل میں منگل ہونے لگا. لوگ جب جمع ہونے لگے تو جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، انہیں خطرہ ہوتا ہے ان صوفیاء سے کہ کہیں یہ ہماری حکومت چھین نہ لیں. لیکن یہ حکومت چھیننے کے لیے نہیں، دولت چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ دولت دینے کے لیے آتے ہیں. تو اس وقت کا جو راجہ راؤ تھا اس نے کہا اپنے کارندوں سے کہ یہ بندہ آیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ ہماری سلطنت کا زوال کا سبب نہ بنے، کہیں یہ ہم سے حکومت مال دولت نہ چھین لے، اسے حکم دو کہ یہاں سے چلا جائے. تو راجہ راؤ کے لوگ آئے، آ کر اس بزرگ اس درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ ہمارے راجہ کا حکم ہے، ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، آپ اس جگہ نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا اپنے راجہ سے کہو ہم تم سے دولت لینے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دولت دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں دولت دینے کے لیے آئے ہیں. اس نے کرندو نے جا کر کہا راجہ راؤ سے، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے کرو جاؤ اسے اٹھاؤ، اگر نہیں اٹھتا تو اس کی جھونپڑی کو جلا دو، اس کی کٹیا کو آگ لگا دو، اس کو یہاں سے نکال دو. دوبارہ اس کے کرندے آئے، وہ آ کر کہا کہ آپ چلے جاؤ ورنہ ہم آپ کی کٹیا کو آگ لگا دیں گے. آپ نے فرمایا اسے کہو ہم اسے دولت دینے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں دور کرتا ہے، ہم اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے آئے ہیں. وہ ہمیں دور کرتا ہے، ہم اسے اپنے پہلو میں بٹھانے کے لیے آئے ہیں. کارندو نے کہا نہیں آپ چلے جاؤ، آگ لگا دیں گے. آپ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو میری کٹیا کو جلانے والے؟ میری کٹیا تو وہ کٹیا ہے جس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی.
میری کٹیا تو وہ کٹیا ہے، تم دنیا کی آگ کی بات کرتے ہو، تم اس راجہ راؤ کی آگ کی بات کرتے ہو، میری کٹیا وہ کٹیا ہے جس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اور تم یہ جلانے کے لیے آئے ہو، وہ دیکھو تمہارے راجہ کا محل جل رہا ہے۔ ابھی آپ نے یہ اشارہ کرنا تھا، انگلی کا اشارہ کیا، ادھر راجہ کے محل میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی بھاگتا ہوا وہ آیا اور آ کر داتا علی اجویری کی بارگاہ میں توبہ کی اور کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کہا تھا میں تجھے دولت دینے کے لیے آیا ہوں، تم دنیا کی دولت کی بات کرتے ہو، میں نے تجھے اسلام کی دولت دی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے تم نے، تم مجھے دور کرتے تھے، میں تمہیں پہلو میں سلانے کے لیے آیا ہوں، چند دن تیرے پاس رہا ہوں اور قیامت تک تجھے اپنے پہلو میں سلا کر رکھوں گا، جسے آج شیخ ہندی کہتے ہیں۔ قیامت تک اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے انہیں، وہ دور کر رہا تھا، آپ قریب کر رہے تھے۔ بس یہی شان ہے حکمرانوں کی اور اولیاء اللہ کی، یہی شان ہے دنیا داروں کی اور اللہ کے ولیوں کی۔ دنیا دار دور کرتے ہیں چاہے وہ مولوی کی صورت میں ہوں، اور اولیاء اللہ دور والوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ پھر جب وہ راجہ راؤ مسلمان ہو گیا، شیخ ہندی کے لقب سے آج بھی حضرت داتا علی اجویری کی قبر کے ساتھ ان کی قبر ہے، اور آپ کے پہلے خلیفہ ہیں وہ۔ وہاں ڈیرہ لگ گیا، اب کھلے عام اللہ رب العزت کی توحید کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیغام عام ہونے لگا۔ تو پھر حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک مسجد کی تعمیر کی جائے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کی جائے۔ تو حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب بنیاد رکھی، خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے ہیں، مسجد کی اینٹیں لگانا، مسجد کے اندر گارا لانا، خود اس گارے کو تیار کرنا، یہ داتا علی اجویری اپنے ہاتھوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت اسماعیل کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو کچھ لوگ آئے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، بڑا علم والا کہتے تھے نا، تو کہنے لگے کہ اس کا قبلہ درست نہیں ہے، مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، کعبے کی طرف اس کی سمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد تعمیر ہو لینے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ابھی وقت ہے، ابھی سیدھا کرو، جب تعمیر ہو جائے گی پھر گراؤ گے دوبارہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، تعمیر ہو لینے، مکمل ہو لینے دو، پھر بات کریں گے۔ جب مسجد مکمل ہوئی، تعمیر ہو گئی، تو آپ نے سارے علاقے میں اعلان کروایا آؤ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، آؤ دیکھتے ہیں کعبہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے، دیکھتے ہیں۔ زور کا وقت تھا، سارے لوگوں کو بلایا، صاحب کو پیچھے کھڑا کیا، خود مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، تو سب لوگ جو اعتراض کرتے تھے قبلہ درست نہیں ہے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا سب نے کہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو ایک ذات، ایک ہستی داتا علی اجویری ہے جو کعبے کو دکھاتے ہیں، کعبے کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو پیچھے کھڑے کر کے، نماز کے لیے قیام میں کھڑے کر کے کعبہ دکھاتے ہیں۔ جو کعبہ دکھانے والی ہستی ہے اس کو داتا علی اجویری کہتے ہیں، اور ایک ہستی وہ ہے جس کو کعبہ دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ ایک لاہور میں کھڑے ہو کر، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو کعبہ دکھاتے ہیں، وہ داتا علی اجویری کی ذات ہے، اور ایک ہستی ایسی ہستی ہے کہ کعبہ ان کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ حضرت امام ربانی کی ہستی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے کہ کعبہ ان کی زیارت کے لیے ہندوستان میں سرحد میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
مجھے کعبے کی زیارت کا شوق ہوا. حضرت امام ربانی آپ کے مکتوبات کا مطالعہ کیجئے. مجھے کعبے کی زیارت کا شوق پہلے شوق ہوا، میں سرہند سے چلا دلی پہنچا، آگے باقی باللہ کی مجلس اختیار کی، پھر واپس لوٹ آیا. شیخ کی زیارت کی، کعبے کا شوق ختم. آپ باتیں پھر مجھے خیال آیا کعبے کی زیارت کروں، تو اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان فرمایا، کعبے کو لا کر میرے سامنے رکھ دیا. حضرت امام ربانی خود فرماتے ہیں سرہند کی زمین پر وہ مقام آپ نے متعین کیا، اس مقام پر اللہ رب العزت نے کعبے کو لا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ امت کے، آپ سوچتے ہوں گے نا یہ کعبہ وہاں سے اٹھا کر سرہند میں لایا گیا ہے، کس طرح یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ عقل نہیں مانتی. پہلی بات عرض کرتا ہوں کہ کرامت، معجزہ، قدرت یہ عقل سے ماورا چیزیں ہیں. کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل سے ماورا ہو. دوسری بات، اگر اولیاء اللہ کی، نبی پاک کی محبت سینے کے اندر ہو تو پھر احادیث سے، قرآن سے اس طرح کی باتیں اس کی تائید میں مل جاتی ہیں. علماء نے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم طواف کر رہے تھے کعبے کا. طواف کرتے کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے، بڑی شان ہے، تیری خوشبو بڑی خوبصورت ہے، بڑی من پسند ہے، لیکن مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ایک انسان اس کی عزت و تکریم کعبہ تجھ سے زیادہ ہے. ایک انسان کی عزت و تکریم جو ہے، انسان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علماء لکھتے ہیں کہ کعبے کا اولیاء کی زیارت کے لیے جانا یہ عقلاً بھی اور نقلاً بھی جائز ہے. بہت سارے علماء امت کے، حضرت علامہ محمد امین ابن عابدین شامی جو فقہ حنفی کے امام ہیں، علامہ زین الدین ابن نجیم وہ اس چیز کے قائل ہیں، علامہ حسبکی وہ اس چیز کے قائل ہیں، اور پھر یہ بڑے بڑے فقہ حنفی کے علامہ طحطاوی جیسی شخصیات وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ کعبہ بزرگوں کی زیارت کے لیے، اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے. حتیٰ کہ دیوبند مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں. ان میں سے دیوبند مکتبہ فکر کے ایک عالم مولانا اشرف علی تھانوی وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ کعبے کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے آنا یہ جائز ہے، ممکن ہے. اور پھر انہوں نے اس بات کی تائید میں یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو نقل کر کے پھر آپ لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ اتنا وجود لے کر، اتنا حجم لے کر، ایک پورا بڑا حجم لے کر وہ ہندوستان میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس طرح بیت المقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار عقیل پر آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب واپسی آئے تو آپ نے آ کر اعلان کیا میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، فلسطین میں یروشلم میں گیا ہوں، میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان طے کیا ہے، پھر واپس آیا ہوں. اور آپ نے فرمایا میں نے سب کچھ دیکھا ہے. تو جو کفار مکہ تھے نا کہنے لگے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ بیت المقدس کے ہیں جو وہ تو میلوں کی مسافت ہے. تو انہوں نے امتحاناً کہ اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کا دروازہ کس طرف ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں وہاں کا سفر نہیں کیا تھا.
تو جب ان نے سوال کیا نا تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کر نبی پاک فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کر دار عقیل کے گھر کی جگہ رکھ دیا، اور کافر منکر مجھ سے سوال کرتے جاتے تھے، میں بیت المقدس کو دیکھ کر ان کو جواب دیتا جاتا تھا۔ اور پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، آپ سورہ نمل کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو ملکہ بلقیس آپ کے دعوت پر، آپ کے خط پر وہ آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچہری لگتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں قبل اس سے کہ بلقیس میرے پاس آئے، میرے کچہری میں آئے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا محل، اس کا تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے چاندی کا بنا ہوا، اوپر کرسیاں لگی ہیں، اور پھر علماء نے لکھا اس کی 7 منزلیں ہیں تخت کی۔ آپ میں کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں لے کر آئے؟ تو ایک جن، کالا عفریت من الجن، قرآن کہہ رہا ہے، ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روزانہ مجلس لگتی تھی وہ 4 گھنٹے کی تھی، 4 گھنٹے مجلس لگتی تھی، تو اس نے کہا، جن نے کہا کہ میں 4 گھنٹے کے اندر وہ تخت آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، وہ شخص جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تخت آپ کی بارگاہ میں لے کر آؤں، یہ جن کہتا ہے 4 گھنٹے سے پہلے مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر آؤں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آنکھ جھپکے اور جب دوبارہ دیکھیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، کیا دیکھتے ہیں کہ تخت وہ سامنے پڑا ہے۔ وہ تخت لانے والا کون ہے؟ وہ آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ جو آپ کا کاتب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب ہے، جو آپ کا بھانجا ہے، بنی اسرائیل کا ولی ہے۔ بنی اسرائیل کے ولی کے اندر یہ طاقت ہے کہ 7 منزلہ بلقیس کا تخت چشمے زدن میں سلیمان کے سامنے لا سکتا ہے، تو جو محمدی ولی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس امت کے علماء تو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ولی جو ہے یہ طاقت رکھتا ہے کہ چشمے زدن میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، سبا سے، یمن سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بلقیس کا تخت لا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جو امتی ولی ہیں ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس مقام پر بیٹھے ہوں چشمے زدن کے اندر وہ کعبے کو لا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیتے۔ یہ بات میں نے قرآن سے بیان کی ہے، آپ پڑھیں، سورہ نمل کھولیں جا کر گھروں میں، اس کی تفصیل دیکھیں۔ وہ ہستی، وہ ذات
وہ شخصیت جن کے لیے کعبہ زیارت کے لیے آتا ہے وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مجدد، ولی کامل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر کامل جو ذات ہے وہ حضرت امام ربانی کی ذات ہے، جن کا عرس پاک اگلے جمعۃ المبارک ہو رہا ہے۔ آج ہم داتا علی اجویری کا عرس کر رہے ہیں۔ آج کس کا عرس ہے؟ داتا علی اجویری رضی اللہ عنہ۔ داتا بھی ہمارے ہیں، خواجہ بھی ہمارے ہیں، مجدد بھی ہمارے ہیں۔ میرے قبلہ اعلیٰ فرمایا کرتے تھے جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہماری آنکھوں کے، ہمارے دلوں کے، جو ان کو نہیں مانتے وہ دونوں جہاں میں مارے ہیں۔ داتا اجویری بھی ہمارے، خواجہ اجویری بھی ہمارے، بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہمارے، موجد الفسانی بھی ہمارے، گولڑے والے بھی ہمارے، علی پور والے بھی ہمارے، آل و مہار شریف والے بھی ہمارے، بابا فرید بھی ہمارا، خواجہ سعید بھی ہمارا، یہ سارے ہمارے ہیں۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں قبروں پر نہ جاؤ، قبروں پہ جانا جائز نہیں تو قبروں میں جانا ڈر لگتا ہے نا انہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ہم قبروں پہ بھی جاتے ہیں اور قبروں میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں، اور قبروں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں تیار ہیں؟ کہ وہاں رسول اللہ کی زیارت ہوگی۔ ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم تو قبروں پہ بھی جاتے ہیں، قبروں میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں نا، اندر جائیں گے ٹھوئیں، بچھو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو ڈسیں گی۔ ہم اس لیے تیار ہیں کہ وہاں ہمیں بچھو کا کوئی خوف نہیں، سانپ کا کوئی خوف نہیں، ڈسنے والوں کا کوئی خوف نہیں۔ ہم تو اس شوق میں جا رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے محبوب کی زیارت ہوگی۔ داتا علی اجویری کی قبر، ایک بات عرض کرتا ہوں، بوادر النوادر، دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ میں داتا علی اجویری کی قبر پر گیا، علی بن عثمان حجویری کی قبر پر گیا، مراقبہ کیا۔ میں نے مراقبہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہزاروں فرشتے ان کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں۔ اگر ہمارے بزرگ کہیں نا تو وہ انکار کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں داتا علی اجویری کی قبر پر گیا، علی بن عثمان حجویری کی قبر پر گیا، میں نے مراقبہ کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے، آپ کی قبر کے سامنے اللہ کے ہزاروں فرشتے سب بستہ کھڑے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ عجیب روب اور دبدبا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے سلاطین کی قبر پر گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبر پر گیا ہوں، میں نے ان کی قبروں کو دیکھا، ان کے اندر دیکھا، وہ انتہائی غمزدہ حالت میں لیٹے ہیں، اور لیکن داتا اجویری کو دیکھا کہ انتہائی خوشحال لکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ دنیا دار سلاطین، ان کی قبر پر گیا ہوں تو کوئی رونق نہیں، کوئی نور نہیں دیکھا، میں نے داتا علی اجویری کو دیکھا ہے قبر کے اندر لیٹ کر وہ سارے زمانے پر حکومت کر رہے ہیں۔
سارے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں، وہ داتا علی اجمیری کی قبر انور ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر زہد الانبیاء آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ داتا کی بارگاہ میں حاضری دوں، تو آپ فرماتے ہیں میں وجودن سے چلا، پاک پتن سے چلا، جب میں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوا تو حضرت بابا فرید نے کیا عمل کیا کہ آپ کونیوں کے بل، گھٹنوں کے بل چل کر داتا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا، یاروں نے پوچھا، حضور ایک تو کونیوں کے بل چل رہے ہیں اور دوسرا لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے داتا کی بارگاہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہ داتا علی اجمیری کی بارگاہ ہے۔ داتا کے قدم جنت کے اوپر، داتا کے قدموں کے نیچے جنت، اور جنت کا دروازہ پاک پتن وجودن میں، وہاں سے داخل ہو جاؤ، داتا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عرس پاک آئندہ جمعے کریں گے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے داتا کی بارگاہ میں حاضری دی تو اس شہر کی شان کو دیکھا، لاہور شہر جو ہے اس کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ لاہور قطب البلاد ہے، بندوں کے اندر قطب ہوتے ہیں، لیکن میں مجدد الفسانی اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے شہر ہیں ان شہروں کا قطب وہ داتا علی اجمیری کا شہر لاہور ہے۔ شہروں کا قطب جو ہے وہ لاہور شہر ہے، کیونکہ وہ داتا علی اجمیری کا شہر ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک آئندہ جمعۃ المبارک آ رہا ہے، آئیں گے آپ کہ نہیں اپنے ان بزرگوں کا ذکر سننے کے لیے؟ آئندہ جمعۃ المبارک میں حضرت امام ربانی مجدد و منور فسانی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک ہے۔ آپ کے اس مرکز میں ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ عرس پاک ہوتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی پورے اہتمام کے ساتھ عرس پاک ہو رہا ہے۔ خطبہ جمعہ دینے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے ملک پاکستان کا ایک عظیم نام، ایک عظیم روحانی شخصیت، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت زینت المشائخ حضرت اولیاء بادشاہ فاروق آستانہ عالیہ موڑا شریف، آپ تشریف لائیں گے، خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کریں گے، کلمات ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور تلاوت قرآن کے لیے قاری محمد اسماعیل صدیقی دینا سے وہ تشریف لائیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، قاری خادم بلال مجددی وہ تلاوت کریں گے، اور قاری فقیر محمد مسعودی سیالکوٹ سے، یہ قرآن حضرات یہ تشریف لا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے ہمارے انتہائی محترم جناب محمد عارف ماجد مجددی، یہ منقبت پیش کریں گے، دوسرے ہمارے ساتھی بھی منقبت پیش کریں گے۔ تو اگلا جمعہ جو آ رہا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھرپور طریقے سے اس عرس پاک کی تقریب میں شرکت کریں گے۔